बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक फ़ोरम KP में मैं ज़की रहमान आपको फिर एक दफ़ा कहता हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सिलसिला काफ़ी दिनों से शुरू हुआ है जिसमें हम सोशल कोहेजन की बात कर रहे हैं और स्पेसिफ़िकली साथ में हर एक फेथ से ताल्लुक़ रखे लोग इसमें आए, जिसमें रिलीजियस लीडर्स भी आए, यूथ भी आई, फ़ीमेल्स भी आई और सब ने एक ही बात की कि एक पीसफुल और लविंग इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए ज़रूरी ये है कि सोशल कोहेजन पे काम किया जाए सबसे ज़्यादा और समाजी हम आहंगी जो पहले बहुत मुश्किल नज़र आता था वो बहुत एक आसान चीज़ हो गई है अब। वाई? सबसे पहली तो बात की मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स ने कि एजुकेशन थोड़ी बेहतर हुई है। दूसरी ये बात है कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, हालांकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन बट स्टिल वी हैव सीन अ चेंज कि यार थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है हर एक कम्युनिटी को ताकि वो मिलजुल के काम करें पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और साथ साथ में आप देखेंगे कि जिस कम्युनिटी से भी लोग आए हैं उन हर एक की ये ख्वाहिश होती है और हर एक की ये कोशिश होती है कि अमन से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहा जाए, लेकिन बल्कि बहनचारे से भी रहा जाए, क्योंकि आज हमारी दोनों जो गेस्ट हैं वो फीमेल्स हैं और दोनों जो हैं वो बहुत काम करती हैं, सोशल वर्क करती हैं। स्पेसिफ़िकली उनका काम साथ मिल के रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जी एक्सेप्टेंस का लेवल जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, जो एक बहुत खुशाइन बात है। और इसमें मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हमारी सारी कम्युनिटी के लोग ये जितने भी प्रोग्राम में आ रहे हैं या आ चुके हैं उन सब की मेहनत है इसमें, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हैं, चाहे वो मसीही बरादरी से हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम बरादरी से हैं या चाहे वो हिंदू हैं। हर कम्युनिटी से लोग जो हैं वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुआशरे को और ख़ूबसूरत बनाया जाए। आज जी इसके हवाले से कि विमेन का क्या रोल है इन सोशल कोहेजन में, सबसे बड़ा रोल तो विमेन का ही होता है। तो देखते हैं कि औरतों का क्या रोल है इसमें। हमारे साथ बैठी हुई हैं सबसे पहले जी मलाली अख्तरी साहिबा। मलाली बहन, कैसी आप? ठीक ठाक। और नाज़रीन, मलाली अख्तरी जो हैं उनका बहाई कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। शी इज़ सोशल वर्कर और बहुत काम किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। आपने कई दफ़ा हमारी स्क्रीन पे इनको देखा भी होगा नाज़रीन। उनके बाद जी हमारे साथ बैठी हुई हैं गज़ाला गज़ल साहिबा, जिनका मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला बहन, कैसी आप? ठीक ठाक बहन, तबीयत ठीक है आपकी? दोनों से बातचीत का आगाज़ करते हैं, लेकिन हमने एक मैं बात आपको बताऊँ मलाली, हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए उसमें चाहे वो यूथ से रिलेटेड लोग आए या रिलीजियस लीडर्स आए, उन्होंने एक बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप, एज वी नो दैट द फर्स्ट अल्मा मैटर ऑफ चाइल्ड इज़ द लैप ऑफ हिज और हर मदर। तो वो पहली दरसगाह जो है सब उस पे ही, यानी सारा जोर आप लोगों पे है। वो कहते हैं औरतों का रोल सबसे ज़्यादा है सोशल कोहेजन में। क्या कहेंगी आप? इसमें कोई शक नहीं है। तारीख़ को अगर हम उठा के देखें, बिल्कुल माँ का गोद ही वो पहली दरसगाह है जहाँ से चाहे मर्द हो या औरत हो उसको अपनी आइडेंटिटी, शनाख्त और उसको अपने होने का जो एहसास है माँ की गोद से ही मिलता है। सही। लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो माँ की गोद की जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो हिफाजत है या उसके मुतालिक जो ज़रूरी तरबियती काम है वो शायद अब हम नहीं करते। अगर हम देखें तारीख़ पे हम नज़र डाल दें, शायद 50 साल पहले, 100 साल पहले, मैं नहीं थी उस वक्त, लेकिन बड़ों से सुना है कि काफ़ी कुछ जहाँ पे तालीम का शरह इतने ऊपर नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी थी। मतलब आप बच्चों को बाहर छोड़ते हुए आपको डर नहीं लगता था। गली कूचों में एक हिफाजत का माहौल था। किसी गांव में, किसी गली में वहाँ पे कोई एक बुज़ुर्ग हुआ करता था या तमाम जितने बुज़ुर्ग थे वो ओनरशिप लेते थे जी। और ये मेरे ख़्याल में उन ख़वातीन की तरबियत का असर था जिन्होंने अपने नस्लों की तरबियत ऐसी की थी। हालांकि तालीम, डिग्रियाँ उनके हाथों में नहीं थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं जितनी ज़्यादा डिग्रियां बढ़ी, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स बढ़े, उतने ही पर जो तरबियती एस्पेक्ट है मुआशरे में
وہ جو ہے نیچے کی طرف آتے رہے، جس کے نتیجے میں اب پچھلے کئی دہائیوں سے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا، بہت کچھ پردے کے پیچھے تھا، بہت کچھ لوگ ان چیزوں پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، نہیں کرتے تھے اس پہ شیم، دے یوز ٹو فیل شیمڈ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے پردہ اٹھ گیا، صحیح، جو اتنے دہائیوں سے ہماری وہ ساری شاید ناقابلیتوں کی وجہ سے یا شاید نااہلیتوں کی وجہ سے، جس کو ہم نے اس ماں کی گود کی جو تربیت اور حفاظت کا جو کام تھا اس کو شاید ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر یہ جو سوشل کوہیشن یا جو ہم آہنگی کے ہم معاشرے میں بات کرتے ہیں وہ چیز ہمیں اب نظر نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی سبجیکٹس یا پھر مواد ایسا ہے جنہوں نے ہمیں اس طرف لے کر گئے، یا پھر اننیسیسری غیر ضروری ڈگریاں یا وہ ہماری فیلنگ جو ڈگریوں کے نتیجے میں آ جاتی ہے، سوری تو سے پڑھے لکھے جاہل بن گئے ہم لوگ. وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اگر 50 سال 100 سال پہلے زیادہ سیکیورٹی تھی، زیادہ لوگوں کے آپس میں تعلقات اچھے تھے. تمہارا یہ تو نہیں ہے کہ تربیت کا عنصر اب ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، ایجوکیشن زیادہ ہو گئی ہے؟ ہاں، لیکن صرف علم تو نہیں ہے نا، تربیت بھی ہے ساتھ میں. دو اہم چیز ہے جو کہ بدقسمتی سے ان دونوں کو مرج کر کے انگلش میں صرف ایک لفظ رہ گیا ہمارے پاس، ایجوکیشن. تعلیم اور تربیت. تعلیم فارمل ایجوکیشن ہے، تربیت کا جو ہے وہ تعلق اسپریچویلٹی سے ہے، صحیح، جو کہ ہماری روح کے اندر وہ خداداد صلاحیتیں ہیں جو کہ انسان آپ یہ کے کہہ رہے ہو ساتھ. کہ آج کی ماں یہ کرنے میں فیل ہو گئی ہے، تربیت دینے میں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ تو ایک ماں ہی تھی جی جی جس نے جب آپ جس کی بات کریں 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے جو ایک ماں تربیت جیسے اپنے بچے کو دی، تو کیا آج کل کی ماں جو ہے کیا وہ یہ دینے میں فیل ہو گئی ہے؟ میں ماں کو نہیں کہوں گی فیل ہو گئی، ہماری لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے. ہمارے لائف سٹائل میں فارمل ایجوکیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ڈگریز اینڈ امپلائمنٹ کے لیے. اور جب تک ہمارے بچے ایٹ لیسٹ پہلے 20 سال کا جو عمر ہے ہم صرف ان کو پڑھائی پہ لگا لیتے ہیں. اور کون سی پڑھائی؟ جو کہ صرف پیپر پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان پڑھائی پہ ہم ان کو لگا لیتے ہیں. 20 سال کے بعد امیجیٹلی چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو وہ پریکٹیکل لائف میں ہم ان کو ڈال دیتے ہیں. ایز اے ریزلٹ پھر وہ کب سیکھ سکتے ہیں؟ ایون ہمارے جو نیو سویلائز جو طبقہ ہے، ہماری بچیوں کو کچن کے کام نہیں آتے، ہمارے لڑکوں کو اپنے کپڑے پریس کرنے نہیں آتے، کچن میں جانا تو وہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جب آپ کو 20 سال تک ایک بچے کو نہیں آتا اور امیجیٹلی 25 یا میکسیمم 30 سال میں آپ ان کی شادیاں کرا لیتے ہیں، 30 تو بہت لیٹ ہے، 25 26 24 میں ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ایجوکیشن میں ایسا کوئی مواد نہیں ہے کہ ایک کپل کو وہ سکھا سکے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کیسے کریں. غزالہ غزل صاحبہ، کیا آپ یہی بات آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہو جو ملالائی نے کہی؟ کیا تربیت نہیں ہے آج کل سب سے بڑی وجہ یہ ہے؟ کیا آج کل کی ماں ناکام ہو چکی ہے تربیت دینے میں؟ کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یقیناً ان کی بات کی تائید کروں گی. یہ وہی ماں تھی نا جن کی گود میں پرورش پا کر کتنے پیغمبر اور کتنے اولیاء کرام اور کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور اس طرح کے بہت سے نامور لوگوں نے پرورش پائی. یہ وہی ماں تھی نا. ماں تو نہیں بدلی، ماں تو آج بھی وہی ہے، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے کی تھی یا میں آج کی ماں کو کہوں، ماں تو وہی تھی. ہاں، زندگی کے تقاضے بدل گئے ہیں. اب ہم لوگ تعلیم کو جسٹ ضرورت کے لیے یوز کرتے ہیں، یا ہم تعلیم کو ضرورت کے لیے کرتے ہیں. ہم اس میں تربیت کا بالکل ایک جو پہلو ہوتا ہے نا اسے ہم بالکل نظر انداز کر دیتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی جو ماں ہے وہ تو اپنے کام بخوبی کر رہی ہے،
لیکن یہاں پر ہم معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں کہ بچے ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں. ویری ٹرو. یس. اس لیے کہ گھر میں انہیں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے, کچھ اور سکھایا جاتا ہے, اور اسکول اور کالجز میں جا کے پھر ان کے سارے کچھ چینج ہو جاتے ہیں. صحیح. اس طرح ہمارا جو آج کا جو بچہ ہے تو میں کہتی ہوں کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہے. اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں یعنی میری اپنی ایک پرسنل میٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے زیادہ. ہاں بالکل. مطلب ڈگری حاصل کر کے جلدی سے جلدی اچھی نوکری کرنی ہے, اچھی نوکری. ہم تعلیم اسی لیے حاصل کریں کہ بس ڈگری ملے, جان چھوٹے اور جاب پر چلے جائیں. جسٹ بس یہی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بچے کی جو تعلیم ہے, ماں کے علاوہ جو درسگاہ ہے اس میں بھی ان کے لیے مطلب ایک جو بچے کی جو بلڈنگ ہوتی ہے, پرسنالٹی جو بلڈنگ ہوتی ہے نا, اسے بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی بہت ضرورت ہے کہ وہاں پر اس طرح کی اویئرنیس بچوں کو دے. بہت اچھی بات ہے. بالکل. بچوں کی اویئرنیس بہت تعلیمی ادارے فیس اتنی لیتے ہیں ماشاءاللہ, دیکھیے تو ان کو تربیت بھی دینی چاہیے. تربیت دینی چاہیے صرف نا. فیس لیتے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ میٹیریلسٹک اپروچ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کے بچوں کو اچھا یونیفارم تو روزانہ وہ پہن کے آؤ, اچھا یونیفارم, ٹھیک ہے نا. ہر بچے کے 6 یونیفارمز ہوتے ہیں, یا 6 نہیں تو 3 تو ہوتے ہیں. اچھا جوتے نئے ہونے چاہیے, صاف ستھرے ہونے چاہیے, ناخن دکھاؤ. ظاہری جو ان کی وہ ہوتی ہے, ہاں اپیرنس جو ہے اس پہ زیادہ, جبکہ روحانی جیسے انہوں نے کہا نا, وہ روحانی تربیت جو ہے وہ نہیں ہے. وہ نہیں. تو یہ کیسے کی جائے روحانی تربیت؟ ملالی پہلے آپ بتاؤ کیسے. آپ بھی ایک ماں ہیں, کیا اپنی بیٹی کو آپ نے منع کیا کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں, کسی کے ساتھ کھانا نہ کھائیں؟ آپ منع کرتے ہو اس طرح؟ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے تو نہیں, لیکن ان کو جو ابھی غزالہ صاحبہ نے کہا کہ ایک لفظ ہے اویئرنیس. ڈونٹ ٹاک ٹو دی اسٹرینجرز, جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں. بالکل. لیکن اس کے مقابلے میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے, اب ہم اویئرنیس سے ہمیں باہر آنا ہوگا. ٹھیک. ایک ایجوکیشنل پروسیس کی طرف جانا ہوگا. یہ جو تربیت کی ہم بات کرتے ہیں, پہلے اس کو سمجھنا ہوگا کہ تربیت ہے کیا چیز. تربیت کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی اویئرنیس سیشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک بچے کو انجیکٹ کیا, اس کو ایک سیشن میں بٹھایا اور بتا دیا, بس ختم ہو گئی. یہ جو ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ یہ چلتی رہتی ہے, اور اس چیز کو سمجھنا جو ہے معاشرے کا کام ہے, اور سیکنڈلی اس کو پھر ٹرانسفر کرنا کپلز کے اندر. ماں محبت کرنا سکھاتی ہے, ٹھیک ہے, ماں محبت کرنا سکھاتی ہے, ماں نفرت بھی کرنا سکھاتی ہے. Is it true? Exactly. نفرت کا جو ورڈ ہے یا نفرت جو ہے, کیا اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں اپنے معاشرے سے, کہ ماں ایک بچے کو نفرت کرنا سکھائے ہی نہ؟ جی. According to my belief, there is no نفرت. That's why I'm saying. اندھیرا ہے نہیں, روشنی کی کمی جو ہے اندھیرے کی وجہ بن جاتی ہے. اصل میں جس چیز کو خدا نے خلق کیا ہے وہ محبت ہے. وہ محبت ہے, بالکل. اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جگہ جو ہے وہ نفرت لے لیتی ہے. Very true. جو آپ نے پوچھا کہ یہ تربیت ہے کیا چیز, ہمارے معاشرے میں ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑوں کو سلام کرو, ادب سے پیش آؤ, یہ صرف سمجھتے ہیں کہ تربیت یہاں تک ہے. تربیت یہاں تک نہیں ہے, اس کو ہم ایتھکس یا پھر اخلاقیات کہتے ہیں. تربیت جو ہے ہمارے پیکیج میں, انسانی وجود کے پیکیج میں جو ہے وہ اپنے کریٹر کی طرف سے ہر انسان کو مل جاتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں ایک ٹیچر کو اور ایک ماں باپ کو ان کوالٹیز کو, ان صلاحیتوں کو باہر نکال کے ابھارنے کا کام جو ہے تربیت ہے. ویری ٹرو, بالکل صحیح ہے. اب ہماری روحوں کے اندر ہمارے انسان جو ہے 2 چیزوں کا بنا ہے. جب ہم کہتے ہیں انسان کس چیز کا بنا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوا ہے. حالانکہ انسان جو ہے 2 چیزوں کا مرکب ہے, ایک روح ہے, ایک جسم ہے. بالکل. جس طرح جسم میں ہمارے آرگنز ہے, اسی طرح روح کے اندر چونکہ وہ ایک روحانی چیز ہے, اس کے اندر صلاحیتیں ہیں جس کو ابھارنا اور استعمال میں لانا ایک ماں اور ایک ٹیچر کا کام ہے. جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز کو
کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے 3 مہینوں میں اتنے چیپٹرز ختم کرنے ہیں، دوسرے 3 مہینوں میں اتنے چیپٹرز. سو دیکھیں ہماری جو میں نے کہا نا کہ ہماری لائف سٹائل کا یہ قصور ہے جس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب کا قصور ہے کہ ایسی لائف سٹائل مشینری ہم نے لائف سٹائل اپنائی ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے دعوتوں پہ نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی وہ ہے ایگزامز چل رہے ہیں، اس کے اسائنمنٹس ہے، اور اس پڑھائی کو فارمل ایجوکیشن کو ہم نے ایک افواہ بنایا ہوا ہے، ایک بھلا سا چیز بنایا ہوا ہے کہ اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے ڈگری ہولڈرز بچے ہیں جو کہ جاب لیس ہے، جو کہ ان کو جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہے they don't know how to deal with the married life. Very true. They don't know how to adjust with his or her spouse. Very true. چاہے یہ لڑکا ہو لڑکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے، دونوں جو ہے بلائنڈ ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. صرف اور غزل اس میں صرف ماں کا کردار تو نہیں ہے نا. جیسے ابھی ملالائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کو تربیت کی کمی ہے، وہ ایک باپ جو ہے اس سے بھی انسپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اسپیشلی بیٹیوں کو بہت انسپریشن ہوتی ہے اپنے باپ سے. بیٹوں کو بھی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن بیٹیاں جو ہیں جیسے آپ کو اپنے والد صاحب سے بہت پیار ہوا ہوگا، آپ کو بھی اپنے والد صاحب سے بہت پیار ہوا. سو یہ جو چیز ہے اگر اس مرد سے اس بچی میں وہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہو، پیار اگر اس کو ملا ہو تو آگے اس کو ٹرانسفر کرے گی. جن بچیوں کے ساتھ سختی ہوئی ہو وہ ٹرانسفر وہی سختی کریں گی. ٹھیک ہے نا؟ ایگزیکٹلی. وہ کیا اپنی اولاد کو کیا دے گی نا؟ صحیح. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہمارے آج کل کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ خود ایک مشین والی زندگی گزار رہے ہیں. ویری ٹرو. صبح گئے اور رات کو آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے سارا جو بوجھ ہے وہ بیوی پر ڈال دیا ہاں، کہ تم ہی جانو اور تمہارا گھر اور تمہارے بچے جانیں. یہاں تک کہ اسکول کا بھی اس کا ہوتا ہے، ہاں. پی ٹی ایم میں وہ جائے، بالکل فیسز وہ جا کے بھرے، وہی سارا جمع کچھ. کرے، سب کچھ پیرنٹس ڈے میں. وہی بات یہ ہے نا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا جو رول ہے ایک بچے کی زندگی میں بہت ضروری ہے. بالکل. وہ اس لیے ضروری ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. اگر ایک باپ اپنی بیوی کو گالی دے کر بات کرے گا یا بیٹی کو گالی دے تو وہ کیا سیکھے گی؟ صحیح. وہ کیسے وہ آگے آپ کی بات کے آگے بچوں کو وہ کیا ٹرانسفر کرے گی؟ اچھا بچے کو تو یہ نہیں پتا ہونا کہ یہ یار ہندو کمیونٹی سے ہے یا مسیحی برادری سے ہے یا سکھ کمیونٹی سے ہے. بچہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. بالکل. اور صحیح بات ہے، فرشتہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. سب کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے وہ تو دیکھ کے نا کہ نہیں اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ نہیں کھانا، اس کے ساتھ. اس بچے کو جو ہم پھر اس کے دماغ میں سوچ ڈالتے ہیں کہ بیٹا نہیں وہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بات نہیں کرنی یا اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا غزل؟ کیوں؟ وائی؟ میں سمجھتی ہوں نا کہ یہی معاشرے کی نا سب سے دکھتی رگ ہے. صحیح. یہی سے نفرت جو ہے نا یا ایک جو فاصلہ ہوتا ہے سماجی فاصلہ یہ یہیں سے پروان چڑھتا ہے. بالکل. کیونکہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، نہیں یہ سکھ ہے ان سے بات نہیں کرنی، یہ ہندو ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اور ہندو یا کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ایک ہے، بٹ انسانیت سب سے پہلے انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں. اللہ نے ہمارے احساسات ہمارا سب کچھ سیم بنایا ہے. حقوق العباد کہا گیا ہے نا. ہاں، حقوق المسلم تو نہیں کہا گیا. نہیں، اللہ رب العالمین ہے تو وہ تو سب کا رب ہے. بے شک. تو ہم کیوں معاشرے کو حصوں ٹکڑوں بخروں میں ہم لوگ وہ کر دیتے، ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم معاشرے کو توڑنے میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. which is wrong. اور نہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. نہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ کیوں. دیکھیے اس کے لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے مذاہب کے بارے میں جانیں. یس ایگزیکٹلی. کہ کیا ہے جو ہمارے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بچپن سے بتائی جاتی ہیں کہ نہیں یہ ایسے اس مذہب میں یہ برائی.
آپ مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کیونکہ کرو. برائی کسی مذہب میں نہیں ہے Exactly. نہیں ہے نا. ہر مذہب میں پیار کا اور امن کا درس ہر دیا جاتا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ کس چیز کا درس دیتے ہیں؟ محبت کا. دنیا محبت پر قائم ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، میں ایڈمٹ کروں گا، مجھے بہائی کمیونٹی کے حوالے سے نہیں پتا. میں نے میڈم سے اف یو ریممبر جب ہمارا فرسٹ شو ہو رہا تھا تو میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ پہلے مجھے تو بتائیں نا. پھر آپ نے بڑے ہی تفصیل سے مجھے سارا بتایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے مذاہب کو نہیں جانیں گے تب تک یہ پیس نہیں آ سکتا. بالکل. میں ملالی ایک چیز ہے کہ ہماری کمیونٹی میں آپ کوشش کر رہی ہیں بہت زیادہ، کافی عرصے سے انٹرفیتھ ہارمنی پہ آپ کام کر رہی ہیں، غزل کوشش، اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو چیز ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے میں نے ابھی کہا بہائی کمیونٹی میں بھی کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کسی نے کہ آپ جا کے کسی کو مارو یا کسی انسان سے پیار نہ کرو یا اس مذہب والے سے پیار نہ کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ سنی کے درمیان ہو، چاہے وہ ہندو مسلم ہو، چاہے وہ مسیحی اور سکھ برادری میں ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے رہیں گے. یہ لوگ یہ بنا نہیں ہوں گے کبھی بھی. ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو ان کی باتوں میں نہ آئے؟ تھوڑی دیر پہلے غزالہ صاحبہ سے آپ جب بات کر رہے تھے کہ وجہ کیا ہے، یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو، میرے ذہن میں ایک چیز جو کئی سالوں سے ایز ایکٹیوسٹ ہم کام کر رہے جس کے اوپر دیکھیں ہمارا کریکولم ہے سب سے بڑا. صحیح بات. آپ تقریباً کچھ نہ ہو ایک 15 سال ایک بچے کو آپ یہ سکھا رہے ہو کہ آپ اچھے ہو، آپ جنتی ہوں، دوسرے دوزخی ہے. حتیٰ کہ ہمارے کریکولم کے اندر ایسی باتیں دوسرے مذاہب کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہمارا کریکولم بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہے. صحیح. بینگ بہائی، اسلام ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہم اسلام کو تمام ایز اے ہول ہم اس کے ماننے والے ہیں. ایک بہائی کا عقیدہ اسلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تمام مذاہب کو مانے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمیں سب پتہ ہے کہ اسلام کے اندر تمام چیزیں خوبیاں ہیں اور اس میں انسان کی حقوق کی پروٹیکشن سب کچھ ہے. لیکن پھر ہمارے کریکولم کیوں چینج نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے پلیٹ فارمز پہ ہم جا کے اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ آپ کریکولم کو ریوائز کر لیں. ہمارے کریکولم میں دیکھیں، اگر آپ ایک تو میتھمیٹکس اور کیمسٹری ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری کیلکولیشن میتھمیٹکس کے ہمارے سینٹس میں ہے، ڈالر میں ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھیں، بچوں کو آپ بچپن سے سکھا رہے کہ وہ اچھے ہیں اور ہم وی آر انفیریئر اینڈ دے آر سپیریئر. سیکنڈلی ہمارے پاس 3 سبجیکٹس ہیں، اسلامیات، اردو اینڈ پاکستان اسٹڈیز. اس کے ذریعے ہم بہت کچھ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو کہ ہم نہیں سکھا رہے. ہم کچھ گنے چنے جو وارئرز سے جو ہمارے لیے فخر کی وجہ ہے پاکستان میں، ان کی سٹوریز کو ہم دہرا رہے. کیوں آج تک ہمارے کسی کریکولم میں کسی ماں کی قربانیوں کا کیوں نہیں ہے واقعہ؟ ٹرو، ویری ٹرو. جتنے خواتین، ملالی بذات خود ایک وارئر تھی، خود ایک پشتون تھی، اس کے بارے میں کسی ایک جوان کو آج کیوں نہیں پتا؟ اس جیسے ہزاروں ہمارے پاس ریئل سٹوریز ہے جن کو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے ہندوؤں کی، ہمارے مسیحیوں کی، ہمارے سکھوں کی کتنے سٹوریز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جنہوں نے دیے. ان کی کہانیاں کیوں نہیں ہیں ہمارے کریکولم میں؟ اس لیے جو ہم آہنگی، جو کوہیشن کی ہم بات کر رہے وہ ضروری ہے کہ ہمارے کریکولم میں ہو. پھر اس کے بعد ہم جا کے ان کاموں کو کرنے کے قابل ہو سکیں گے. کریکولم کا چینج ہونا، ہاں، اٹس اے ویری ویری لانگ ٹرم ایک کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم آ جاتے ہیں اپنی سوسائٹی پہ. سوسائٹی کو تو ہم کر سکتے ہیں نا چینج، بالکل، کیونکہ سوسائٹی ہم سے بنتی ہے. بالکل. سوشل کوہیشن کے اگر ہم سماج کو چینج کر لیں تو کریکولم پھر سیکنڈری ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. ایک گھر میں اگر آپ کو پیار مل رہا ہے سب کو ایک طرح سے. خیر یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جب ایک گھر میں ایک بیٹی کو بیٹے کو فوقیت دی جاتی ہے بیٹی پہ، تو وہاں پہ سماج میں پھر کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے گھر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے.
ابھی بھی لیگ پیس بیٹے کو ملتا ہے. ایسی چیزیں ہیں پسند کی شادی لڑکے کر لیتے ہیں. سوری، میرے خیال میں یہ دونوں جو فیملی اور ایجوکیشن ہے، یہ میرے خیال میں انیشل اور سیکنڈری میں ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر آج اپنے بچوں کو آپ فارمل ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں تو آپ کی فارمل ایجوکیشن میں بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹ کی سبجیکٹ ہو، ٹھیک ہے. تربیت کے مواد ہو، آپ کی ٹیچرز ویل ٹرینڈ ہو. اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہی بچے ہیں جو یونیورسٹیوں سے نکل کے فوراً ان کے ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ میں نے بیٹے کو بیٹی پہ لیکن فوقیت ملالہ نہیں دینا. یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں 2 ٹیچر ایسے آئے ہیں. ایک پنڈت ہیں سکھ کمیونٹی پنڈت ہیں ہندو کمیونٹی سے ہیں، وہ اسلامیات ٹیچ کرتے ہیں. ہاں. ایک سکھ کمیونٹی سے آئے، وہ بھی اسلامیات ٹیچ کرتے ہیں. Yes. اب جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پیاری باتیں ہر مذہب میں ہیں بالکل. اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ہی پنڈت. ہاں. تو اچھی بات جو ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ پہ اچھی ہے. غزالہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو منع کیا کہ بھئی ہندو کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا، یا عیسائی کے ساتھ نہیں کھانا، یا سکھ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا؟ مجھے صاف صاف بتائیے. نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہ میرے بیٹے کے بہت سے فرینڈز ہیں جو ہندو کمیونٹی سے ہیں، کرسچنز ہیں، جن میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. اس طرح میری بیٹی کی بھی فرینڈز ہیں، وہ بھی ہندو کمیونٹی سے ہیں، کرسچنز بھی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ ان کے مذاہب کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات بھی نہ کریں. ٹھیک ہے نا، آپ بالکل نہ کریں، کیونکہ پھر یہ ڈیبیٹ بن جاتی ہے اور پھر وہ بہت لمبی بات چلی جاتی ہے. لیکن آپ ان کی اچھی باتوں کو ضرور اپریشیٹ کریں. آپ اپنے مذاہب کے بارے میں ان سے بات کریں کہ دیکھیں ہمارا مذہب کیسا ہے. ہمارا مذہب ایسے جیسے ایک ماں کی آغوش ہوتی ہے، جس میں ہم سب کو سمیٹ لیتے ہیں. تو ہمارا تو یہ ہے، ہمارا اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ رواداری بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارے یہاں رواداری کے لیے بہت زیادہ یعنی کام ہو بھی رہا ہے. کچھ ایسے پرائیویٹ NGOs ہیں، کچھ اس طرح کے ادارے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور یہ کام میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں سوشل کوہیژن کی، تو یہ کام سب سے زیادہ اپریشیٹ ہوتے ہیں. یہ ضروری اگر ہے. ریلیجس لیڈر اسپیشلی میں کہوں گا، ٹیچرز، ریلیجس لیڈرز ہو گئے، میڈیا ہوگی، جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک یہ کام نہیں ہوگا. بالکل. ویری ٹرو.